बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म दानिश के साथ एक जो नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं PTV सेंटर से, इसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे, हमें गाइड करेंगे मारूफ स्कॉलर जनाब सरफराज शाह साहब। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं, बहुत रहनुमाई करते हैं, बहुत गाइड करते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। यहाँ भी हमारी कोशिश यही होगी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करें और फिर आप इनके हवाले से जो सवाल उठें वो हम तक पहुँचाएँ तो उनके जवाब भी हम तलाश करें। प्रोग्राम का टाइटल जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इल्म दानिश है, तो गुफ्तगू का आगाज़ हम इसी से करेंगे कि इल्म क्या है और दानिश क्या है। थोड़ी सी एक तमहीद इस तरह से ले लें कि इल्म तो कहते हैं कि सबसे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ तो अल्लाह ताला ने उनको जो अस्मा सिखाए वहीं से इल्म का आगाज़ हो गया। लेकिन दानिश को क्या कहिए, दानिश फिर शायद उस इल्म तक पहुँचने का एक ज़रिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी तफसील पहले शाह साहब बता दें और फिर हम अपने सवाल इनके सामने रखेंगे। शाह साहब, एक तो छोटा सा यही बात हुई कि आगाज़ तो वहाँ से हो गया इल्म का, और फिर थोड़ा सा ज़रा आगे आके अगर कहें कि जब उसी हज़रत आदम को ज़मीन पे उतारा गया तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप से कोई सवाल किए, और वो पहला इंसान था जिससे सवाल किया, और वो सवाल ये था कि मैं कौन हूँ, मेरे गिर्द की कायनात कौन सी है, मुझे बनाने वाला कौन है। तो ये इल्म का आगाज़ तमाम उलूम का यहाँ से हो गया, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो तिब्बियात हो, चाहे वो रूहानियात हो, चाहे वो दीन हो। तो इसी तरह से देखेंगे। और क्या दानिश, फिर मैं सही समझाऊँ या कुछ और तरह से देखें कि दानिश बुनियादी तौर पे उस इल्म तक पहुँचने का एक रास्ता है? राव साहब, जैसे आपने ख़ुद सही फरमाया कि बनी नौ इंसान में इल्म की इब्तदा उस वक्त हो गई थी जब बाबा आदम की तख्लीक हुई और परवरदिगार ने फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म देने से पहले ही इंसान को इल्मुल अस्मा सिखा दिया था। वो एक इब्तदा थी। दूसरा वाक़या भी जो आपने नरेट किया जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि वो जब ज़मीन पर उतारे गए तो इंसान ने जो पहला सवाल किया वो यही था कि मैं कौन हूँ, ये कायनात क्या है, इसका तख्लीक करने वाला कौन है। तो इससे एक चीज़ का तो जवाब अज़ खुद मिल जाता है हमें कि इल्म आगे बढ़ता है सवाल करने से। जी। अब सवाल करने के पीछे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक शक और दूसरा तजस्सुस। जी। अब जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सवाल के पीछे तजस्सुस था, जी। लेकिन शक भी बहुत अहम रोल प्ले करता है इल्म को आगे बढ़ाने में। ठीक है। कि अगर किसी बात में मुझे शक पैदा नहीं होता, मैं मुतमईन होकर बैठ जाता हूँ, तो मैं उस पर गौर फिक्र नहीं करता, उसकी तहकीक नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे उसमें शक आया तो जब मैं तहकीक में पढ़ूँगा तो वो मेरे इल्म में इजाफे का मूजब बन जाएगा। अच्छा, अब ये फरमाइए कि मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम जितने भी रहे हैं उन हवाले से देखा जाए तो जैसे आपने फरमाया कि ये आगे बढ़ता चला जाता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से देखा जाए कि जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी वो अभी मुख्तलिफ़ मदारिज तय कर रहे थे, तो वो भी उठ के देख रहे हैं मेरा खुदा कौन है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सूरज को देखते हैं, कभी चाँद को देखते हैं और फिर कहते हैं ये गरूब होने वाले हैं, मेरा खुदा वो नहीं जो गरूब हो सकता है, और फिर आखिरकार उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये भी तजस्सुस की एक मंजिल है। जी। तो इस हवाले से भी फरमाइए कि ये तजस्सुस कितना बड़ा हो, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इल्म होगा, और जो मतलब साइंटिफिक नॉलेज वगैरह में देखा जाए वहाँ भी तजस्सुस है, वो उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन उसकी माहियत बदल जाएगी थोड़ी सी। देखिए, तजस्सुस बहरहाल तजस्सुस है, जो उसकी डिग्री में वेरिएशन है जी। वो उसकी अहमियत को कम नहीं करती है। लेकिन तजस्सुस जितना शदीद होगा इंसान उतनी ही ज़्यादा तहकीक में पड़ेगा।
ٹھیک ہے اور اتنا ہی وہ گہرائی میں اترتا جائے گا اور نئے سے نئے نقطے دریافت کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کہتے کس کو ہیں؟ جی یہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں اس سے اصل میں ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم چھو کر معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اسے چھوا، اب مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ کپڑا رف سرفیس رکھتا ہے، اس کا ٹیکسچر رف ہے۔ کسی ٹھنڈی چیز کو چھوا تو احساس ہوا کہ یہ ٹھنڈی ہے۔ تو یہ چھونے سے ایک ہے، تو بڑی مشہور 5 سینسز ہیں ہماری، وہ پانچوں کے پانچوں سینسز ہماری معلومات اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے اب وہ جو معلومات ہم اکٹھی کر لیتے ہیں، اگر ان معلومات کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی کی روش کو بدلا، اپنے رویوں کو بدلا، تو وہ علم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے اور اگر وہ ہمارے رویوں کو، ہماری روش کو بدل نہ سکے تو وہ معلومات رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو یوں کہہ لیجئے مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایپلیکیشن آف یور انفارمیشن، ٹھیک ہے وہ علم ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نتائج اخذ ہوتے ہیں، وہ علم آ گیا آپ کا۔ ٹھیک ہے اور دانش کو بھی کس طرح سے دیکھا جائے پھر؟ دانش اصل میں جی تھوڑا سا اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ اگلا سٹیپ ہے جی دانش انسان کو حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے دانش سے علم حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بلکہ علم سے دانش ملتی ہے۔ ٹھیک ہے تو علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بروں میں اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے اور عقل ہمیں سکھاتی کہ اچھوں میں زیادہ اچھا کیا ہے۔ ٹھیک ہے تو ہم اپنے علم کو جب اپلائی کرتے ہیں تو ہم اچھی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن عقل جو ہے وہ ہمیں اچھوں میں سے زیادہ اچھا چننا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ فرق ہے اس میں۔ ٹھیک ہے اب روحانیت میں اس کو جی ہم ذرا سا ڈفرینٹلی ایکسپلین کرتے ہیں۔ روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے اور دین کی سمجھ عطا جس کو ہوتی ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اور جس کو علم حاصل ہوتا ہے اس کو دانش ملتی ہے، اچھا اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ علم کا ایک حصول جو ہے، اسی لیے اس پہ اتنا زور ہے کہ وہ انسان کو سیدھی راہ پہ لے جائے گا، اچھی راہ پہ لے جائے گا۔ ٹھیک ہے یہ فرمائیے کہ انسان، ہم نے چونکہ جیسے آپ نے روحانیت کی بات کی، روحانیت کے تو یہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ خود بخود وہ روحانیت کی اس سطح پہ پہنچ جائے جہاں پہ وہ ان منازل کو طے کرے، یا یہاں پہ پھر جو بہت سوال اٹھتے ہیں، بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، بابت کہتے ہیں کہ پھر اس کو یہاں پہ گائیڈنس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ بغیر گائیڈ کے آگے نہیں چل پڑتا، تو یہاں پہ گائیڈ کا اور استاد کا رول پھر کیا آ جاتا ہے؟ استاد کا رول بڑا اہم ہے۔ ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے جی اس میں بھی رول استاد کا بہت اہم ہے۔ میں امتحان تو پاس کر سکتا ہوں کتابیں پڑھ کے، لیکن استاد جس طرح سے اس کو ایکسپلین کر دے گا کسی ایک چیز کو بھی، وہ کتاب اس انداز میں مجھے ایکسپلین نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہے کیونکہ کسی چیز کو جب میں لرن کر رہا ہوں تو سوالات کا اٹھنا لازمی بات ہے۔ وہ استاد ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے تو دنیاوی علوم میں بھی، روحانیت میں یہ ہے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے لفظ روحانیت استعمال کر رہا ہوں، جی ادروائز روحانیت ایک مختلف چیز ہے۔ اگر آپ مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس پہ بات کر لوں گا۔
اس کے اندر بھی سخت مقامات آتے ہیں جب آدمی اس راہ میں جا رہا ہوتا ہے. جی ہوتا یہ ہے کہ بھٹکتا ہے انسان، اس کی کہیں بھی بات کہیں پوری ہو گئی تو آدمی کو یہ زوم ہونے لگتا ہے کہ میں ولی اللہ ہو گیا. یہ استاد ہے جو اس وقت ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑتا آپ کو کہ تم کچھ نہیں ہو، یہ تو سب کی باتیں پوری ہوتی ہیں، دیکھو تم کتنے لوگ ہیں جن کی کہیں بھی باتیں پوری ہوئی ہیں. اگر اس کو کہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ تو میں نے کہیں خواب میں دیکھا تھا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے انسان کا کہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو کتے اور بلیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، پرندوں کو پتہ لگ جاتا ہے بارش کا. تو تم تو انسان ہو، ایسی حقیر چیز کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ ہوش کرو، تمہاری راہ اور تمہاری منزل قرب الہی ہے، اس پر نظر رکھو. ٹھیک ہے. کوئی ایسی چیز خلاف عادت جس کو ہم کہہ لیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو انسان اس گمان میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، مجھ سے کرامت سرزد ہو گئی. تو استاد بھٹکنے نہیں دیتا، وہ آپ کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم ولی اللہ نہیں ہو، ولی اللہ بہت آگے کی چیز ہے، یہ تو سب سے ہو جاتا ہے جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو استاد قدم قدم پر آپ کو بھٹکنے سے بچاتا ہے، ورنہ علم کی زیادتی بھی انسان کو بھٹکا دیتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. استاد وہاں پہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا ہے، یہ وہ فرض ادا کرتا ہے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم جو دانش کے بغیر ہو وہ بھٹکا سکتا ہے آدمی کو، اگر دانش کے ساتھ ہوگا تو وہ بھٹکنے سے محفوظ رکھے گا اس کو. نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علم انسان کے پاس پہلے آئے گا، جی علم کے نتیجے میں دانش پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ علم یہ ضروری نہیں کہ کتابی علم ہی ہو. جی جی. ہمارے بزرگ کتابی علم نہیں رکھتے تھے لیکن ان میں وزڈم بے پناہ تھی. ابھی میں کسی اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لوں، میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہی جو آپ نے بات کی کہ اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت. جی بریک کے بعد شاہ صاحب کی گفتگو جاری ہے. ہم سوال ان کے سامنے رکھیں گے اسی حوالے سے علم اور دانش کے، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے ہمیں ضرور لکھیے گا. پی ٹی وی سینٹر پہ ایڈریس آپ کو معلوم ہی ہوگا اس کا، یا ہمارے لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، اس پہ ہمیں لکھیے. ہم آپ کے جواب شاہ صاحب کے سامنے، سوال شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. جی شاہ صاحب، جی آپ فرما رہے تھے کہ علم پہلے آیا اور دانش جو ہے وہ بعد میں آئے. تو میرا اسے سوال ذہن میں میرے یہ آ رہا تھا کہ جب ایک بار دانش آ گئی اس کو، وہ عقل مند ہو گیا، اب اس کو اور موضوعات کو دیکھنا ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہاں پہ جب وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، انالیسس کر رہا ہے، وہ کون سی چیز اس کے شامل حال ہونی چاہیے، اس کے ذہن میں ہونی چاہیے یا اس کے اندر ہونی چاہیے جو اس کو یہ بتائے کہ یہ چیز جو میں اب حاصل کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. ہمارے بزرگ کتابی علم نہیں رکھتے تھے. جی جی بالکل. لیکن ان میں علم و حکمت بے پناہ تھی. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگوں کی دانش اس وقت، یہ تو ہمارے بزرگوں کو کتابی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ درخت دن کے وقت آکسیجن ایمٹ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، لیکن جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ رول ریورس ہو جاتا ہے. جی. کہ درخت آکسیجن ایبزارب کرنے لگتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرنے لگتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگوں کا ایک کہنا تھا جو آپ بھی بچپن میں سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا، کہ شام کو درختوں کے نیچے مت جاؤ، وہاں جن بھوت چمٹ جائیں گے. جی جی بالکل. اب وہ اصل بات کیا تھی جس کو آج ہم سائنس کے ذریعے سمجھے ہیں، اس حکمت کو،
کہ شام کے بعد اگر کوئی آدمی درخت کے نیچے جا کے بیٹھا یا درخت کے نیچے سو گیا یا زیادہ دیر ٹھہرا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریشو جو ہوا میں 72% ہے وہاں شاید اس کو 90%, 95% مل جائے گی. باڈی میں آکسیجن کم ہوگی, نتیجہ یہ ہوگا کہ برین کو آکسیجن کم جائے گی اور دماغ مؤفسا ہونے لگتا ہے اور آدمی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ صاحب اس کو جن چمٹ گیا, حالانکہ وہ صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. ٹھیک. یہ بزرگوں کی حکمت تھی کہ وہاں درخت کے نیچے جانے سے روکنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہ جن چمٹ جائے گا. بٹ دینیو کے درخت کے نیچے شام کے بعد جانے, سورج غروب ہونے کے بعد جانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ دانش ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے سوال پوچھا تھا, اگر آپ اس کو دوہرا دیں تو میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. جی, وہ سوال ذہن میں یوں آیا کہ ایک بار علم اس کو آ گیا اور علم اس کو حاصل ہو گیا. اب یہ ایک طرح کا علم ہے, علوم کی بہت سی اقسام ہیں اور علوم کے درجے بھی بہت زیادہ ہیں. آپ نے جیسے خود بھی کہا, یعنی علامہ ابن عربی تو کہتے ہیں العلم و حجاب الاکبر, ایک پردہ اٹھتا ہے تو آگے ایک اور پردہ نظر آتا ہے, سب سے بڑا پردہ ہے. تو اب کوئی تو اس کے پاس فیکلٹی ایسی ہوگی جو اس کو یہ بتائے گی کہ یہ چیز حاصل کرو اور یہ چیز حاصل نہ کرو. وہ کیا چیز ہوگی, اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر تو یہ ماں باپ اور پھر لیٹر آن استاد کے ذمے ہے. بچہ جب اپنی انفینسی میں ہے تو سمجھدار ماں باپ اسے ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا نیچرل نیک کیا ہے, اس کے نیچرل ٹرینڈز کیا ہیں, اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, وہ اسے ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں. اور بچے کو سمجھدار ماں باپ اسی طرف لے جاتے ہیں جس کا ان کو احتمال ہوتا ہے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ فلاں چیز کے لیے ہے, اس کا نیچرل نیک کس چیز کے لیے ہے, وہ پھر اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. جب بچہ ایک بار اسکول میں چلا گیا تو اسکول میں اسے استاد ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں. سمجھدار ماں باپ اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز اس بچے کو اسی راہ پر لے جائیں گے جس کا ایپٹیچیوڈ اس میں موجود ہے. ویسے تو عام طور پہ ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ اب پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے, مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی. تو اب میں کوشش یہ کروں گا کہ میرے بچے تعلیم حاصل کر لیں. جیسے آپ نے فرمایا, علم تو بہت سی اقسام کا ہے. تو مجھے اگر شوق تھا بچپن میں کہ میں انجینئر بنوں تو بغیر یہ دیکھے کہ میرے بچے کے ٹرینڈز کیا ہیں, اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, نیک کیا ہے, میں اس کو انجینئرنگ پڑھنے میں ہی دھکیلوں گا. نتیجہ یہ ہے کہ بچہ میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے, اس کی دلچسپی وہاں موجود ہے, وہ آسانی سے پڑھ بھی سکتا ہے, لیکن میں اپنی وہ ناآسودہ خواہش پوری کرنا چاہوں گا اپنے بچے ہی کے ذریعے سے. یہ بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے یہاں اب شاید وہ وقت نہیں رہے یا اساتذہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں, وہ انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو ایویلیویٹ نہیں کرتے ہیں. کل ہمارے یہاں ٹی وی کے ایک بڑے مشہور اینکر بھی ہیں, آرٹیکل رائٹر بھی ہیں, ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ ایک پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج میں, شاید آپ کے زمانے میں بھی وہاں ہوں گے,
بعد میں ڈاکٹریٹ کر لی تھی تو ڈاکٹر A.H. خیال کہلاتے تھے وہ، جی جی بالکل، انگریزی پڑھاتے تھے۔ ہمارے استاد تھے۔ اچھا، جی جی جب میں کالج میں داخل ہوا تو ہمارے بھی انگریزی کے استاد، اس وقت ڈاکٹر A.H. خیال نہیں تھے، صرف A.H. خیال تھے۔ تو انہوں نے ایک دو دن میں جج کیا کہ یہ کارپوریشن کے پرائمری اسکول کا، ٹاٹ مارکا اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے میرے پروننسیشن پر محنت شروع کر دی اور اضافی ٹائم دے کے، ہمارے زمانے میں کتنا ٹائم تھا کہ انہوں نے مجھے جج کیا کہ یہ کارپوریشن کی ٹاٹ مارکا اسکول کا پڑھا ہوا ہے، پروننسیشن اس کا اتنا صحیح نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ یہ تو ذرا میں مروتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید میں پنجابی، انگریزی بھی پنجابی میں بولتا ہوں۔ تو ٹائم بہت دیا انہوں نے، یہ کمال کی چیز تھی۔ لیکن شاید آج اساتذہ زیادہ مصروف ہو گئے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ انڈیویجولی اپنے کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو ایویلیویٹ کریں، ورنہ اس لیول پر یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کس طرف کو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ ٹینڈنسی دین میں بھی ہے کہ دین میں علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، علم قرآن ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے لوگ بھی گزرے ہیں ابھی حال ہی میں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اس میں بھی ٹرینڈ دیکھتے ہیں۔ اب جس کو ہم روحانیت کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں اس کے بارے میں ہم سبھی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، ہم نے کچھ اس کو ایک نئی جہت بنا کے دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ قرب الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور اللہ کے قائم کردہ حدود اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں چلنے کی، تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور اس سے جو قوتیں اندر آدمی کے بیدار ہوتی ہیں، اس کو ہم نے روحانیت کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں ہماری۔ ہم بالکل ریورس میں جاتے ہیں کہ وہ قوتیں بیدار کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب عبادت کا ایک تو لیول یہ ہے کہ میں عبادت کروں کہ مجھ پہ کوئی دنیاوی مشکل نہ آنے پائے۔ رب تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو اس عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر کا لیول یہ ہو جائے گا کہ میں جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ سے عبادت کروں، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اس سے مزید ایک لیول اوپر آپ چلے جائیے تو میں عبادت اس لیے کروں کہ یہ رب کا حکم ہے۔ لیکن اعلیٰ ترین درجہ عبادت کا یہ ہے کہ میں اس لیے رب کی عبادت کروں کہ میرا رب لائق عبادت ہے۔ اب اس کے جواب میں مجھے کیا ملتا ہے اس سے غرض نہیں ہے، وہ مالک ہے، جی، میری عبادت کو قبول فرمائے، رحیم و کریم ہے، قبول فرما لے گا۔ اب مجھے کس چیز سے نوازتا ہے
وہ اس کا پریروگیٹو ہے فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ اس کا ہے۔ میرا تو صرف ایک آبجیکٹو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں کہ وہ لائق عبادت ہے۔ جی بڑی مہربانی شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، ہمارا پروگرام دیکھیے، اس کے جواب میں، نتیجے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ابھریں وہ ہمیں ضرور لکھیے، ہم ان کے جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔